नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इरशाद रब्बानी है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाज का जिक्र। नमाज का हुक्म फरमाया, उसकी हिफाजत का हुक्म दिया और फिर फरमाया कि क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, नमाज का अदब क्या, और नमाज में आदमी को किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, तो उसके लिए फरमाया कि अल्लाह के लिए तुम खड़े हो खामोशी से। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खामोशी से खड़ो, यानी सिर्फ वही चीज़ पढ़ो जिसके पढ़ने का हुक्म है, और वही ज़िक्र करो जिसके करने का हुक्म है। और जो चीज़ नमाज में नहीं है, जिसका हुक्म नहीं है और जिसका ज़िक्र नहीं है, तो वो तुम उसके अंदर शामिल ना करो। तो इसीलिए नमाज एक बड़ी ख़ास पर्टिकुलर इबादत है, और ये हमें हर एतबार से पाबंद करती है। इसकी मिक़दार और इसकी कैफियत ये सब मुतय्यन है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। और इसमें हमें मखसूस किस्म के ज़िक्र की इजाज़त दी गई है। यहाँ तक कि जब नमाज शुरू हो तो अल्लाह अकबर से शुरू हो, अपनी तरफ से कुछ और ना पढ़ने लग जाए तो वो सही नहीं होगा। चाहे फ़िक़ही एतबार से नमाज हो जाए, मगर वो नमाज के सुन्नत और उसके आदाब के ख़िलाफ़ है। इसलिए वही कलिमा जो सिखाया गया है उसी से आगाज़, तो उसी को बार बार दोहराना। जब नमाज में आप अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं कर सकते और कोई ज़िक्र भी नहीं कर सकते, तो फिर कोई और हरकत या कोई और अमल कैसे कर सकते। और फिर नमाज में मज़ीद ये कि आपको एक सुकून की तरफ लाया गया, नमाज को इस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया है, उसकी तकमील इस तरह हुई है कि रफ्ता 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 एक पुरसुकून कैफियत में तब्दील हो जाए कि बंदा इस तरह खड़ा हो अपने रब के हुजूर में कि वो अपने इर्द गिर्द, अपने दाएं बाएं के माहौल से बिल्कुल बेखबर हो और सिर्फ अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाए। जैसा कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल एहसानु अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर इस तरह नहीं होता तो इसमें मुश्किल है इस तसव्वुर में, तो फिर ये तसव्वुर करो कि वो तुम्हें देख रहा। तो बहरहाल तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ हो, और इस हालत में हो कि उसका खौफ, उसका रोब, उसकी हैबत तुम पे तारी हो रही हो, तुम्हारे दिल के ऊपर वो चीज़ तारी हो रही है।
جب کسی کا رعب اور کسی کی ہیبت انسان کے دل پہ طاری ہوتی ہے تو اس سے انسان کے دل میں اور نفس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خشوع، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں کہا جاتا ہے نا خشوع اور خضوع، تو یہ کسی کے رعب اور ہیبت کی علامت ہے۔ جب کسی کا رعب پیدا ہوگا، رعب طاری ہوگا، کسی کی ہیبت طاری ہوگی، کسی کے جاہ و جلال کے آپ زیر اثر جائیں گے تو آپ کے دل میں ایک تبدیلی آئے گی، آپ کی طبیعت میں، آپ کے نفس میں، تو اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور اللہ تعالیٰ نے خشوع کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ جو لوگ نماز میں خشوع کرتے ہیں اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور ایسی نمازیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد حاصل کر رہی ہیں نا، کہ خدا کے حضور حاضر ہونے کا جو مقصد ہے وہ ان نمازوں سے حاصل ہو رہا۔ تو یہ ہے خشوع۔ اچھا، خشوع کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ خشوع اور خضوع دونوں ملا کے کہتے ہیں، یہ دونوں جڑواں چیزیں ہیں، اس لیے کہ ایک چیز دوسری کا نتیجہ ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو اس کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی پڑتا۔ جیسی کیفیت دل میں طاری ہوتی ہے اور وارد ہوتی ہے، ویسے ہی اثرات انسان کے بدن اور اس کے اعضاء کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ دل اگر غافل ہے تو اعضاء، آنکھیں، ہاتھ پیر، یہ سب منتشر ہوں گے اور یہ بھی غافل ہوں گے۔ اور اگر اعضاء اور اگر دل میں کیفیت ہے ڈر کی، خوف کی، رعب کی اور ہیبت کی، تو اعضاء بھی ایک کنٹرول کے اندر، ترتیب میں، ایک خاص کیفیت میں نظر آئیں گے، وہ ادھر ادھر نہیں چلیں گے، خامخواہ نہیں چلیں گے۔ تو جب خشوع کے بعد اس کا اثر انسان کے بدن پر، اس کے اعضاء پر مرتب ہونے لگے تو اس کو کہتے ہیں خضوع۔ یہ ہے خشوع اور خضوع کا کورس۔ تو نماز کیا ہے؟ خشوع اور خضوع کا ایک کورس ہے کہ خشوع کرنا ہے، خضوع کرنا ہے، دل سے کیفیت کو محسوس کرنا ہے اور پھر اس کا اثر اوپر اعضاء میں پر مرتب کرنا۔ بس جب یہ حالت ہو تو انسان کی نماز سمجھ لیں پھر تکمیل کی طرف جا رہی ہے، نماز مکمل ہو رہی ہے، ظاہری اور باطنی آداب جو ہیں اب پورے ہو رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ جو لوگ نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لیتے ہیں کامیاب ہیں۔ کامیابی یہی ہے، کامیابی یہ ہے کہ بندہ بن جائے، بندہ بندگی کے رنگ میں نظر آئے، اس کی اصلاح ہو جائے ظاہر میں باطن میں۔ اور جب بندہ بندگی کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر ساری علتیں، ساری کمزوریاں، ساری ناپاکیاں، ساری غلاظتیں، ساری محرومیاں، ساری نحوستیں، ساری بدبختیاں سب دور ہو جاتے ہیں جب بندگی کے رنگ میں ڈھل جاتا۔ پھر کوئی نحوست، گندگی، غلاظت، منفیت، نگیٹیوٹی نہیں رہتی، پھر پازیٹیوٹی ہوتی ہے، پھر نرشمنٹ ہوتی ہے، پھر بندے کی تربیت ہوتی ہے، بندگی میں تربیت ہوتی ہے، پھر انسان اپنے عروج کی طرف بڑھتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ اصل میں اسی چیز کے ساتھ ہم پر لازم کی گئی ہے کہ یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہو جائے۔ تو فرمایا جو خشوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب نماز فرض ہوئی تو جیسے اور احکام کے اندر ایک ترتیب رکھی گئی ہے اسلام میں، پھر آہستہ آہستہ ان احکام کو اس کی آخری اور حتمی شکل پہ پہنچایا گیا۔
شروع میں آسانیاں رکھی گئیں، سہولتیں رکھی گئیں، کچھ اختیار دیے، کچھ گنجائشیں دیں، کچھ چیزیں ہوتی تھیں ان کی اجازت تھی، کچھ باتیں جو مطلوب نہیں تھیں، مقصود نہیں تھیں، مگر ان کی اجازت تھی شروع میں. پھر آہستہ آہستہ ان کی اجازتیں سلب ہو گئیں، پھر گنجائش کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو مناسب نہیں تھیں ان کو ان احکام سے الگ کر دیا گیا. حرمتوں کے احکام نازل ہوئے تو بھی اسی طرح تدریج کے مرحلے سے گزرے، اور اسی طرح حلتوں کے پر مشتمل احکام ہمیں عطا ہوئے تو وہ بھی اسی طرح تدریج سے گزرے، اوامر بھی اور نواہی بھی. بہت سی مثالیں ہیں. نماز کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، تدریج ہے. شروع میں کچھ چیزیں ہوتی تھیں، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ تبدیل کر دیا گیا. مثال کے طور پر نماز میں پہلے لوگ باقاعدہ اپنی طرف سے کوئی ذکر اذکار کر لیا کرتے تھے. نماز میں پہلے لوگ بات چیت کر لیا کرتے تھے. نماز میں ابتدا میں لوگ بات چیت کر لیتے تھے اور سلام دعا بھی کر لیتے تھے، جو ایک رسم ہوتی ہے نا. کوئی آیا، کسی نے کہا السلام علیکم، تو ادھر سے نمازی نے وعلیکم السلام کہہ دیا. یہ تھا نماز میں کوئی تھوڑی بہت ایسی بات چیت بھی. کچھ لوگ التفات بھی کر لیتے تھے. یہ ہوتا تھا پہلے. کسی کو چھینک آئی تو وہ جواب دے دیا کرتے تھے، جواب دیتے تھے. اس نے کہا الحمدللہ، تو نمازی نے جواب دے دیا یرحمک اللہ. یہ سب یہ اس طرح تھوڑا سلام دعا، کچھ کلام، یہ چیزیں نماز میں ابتداء ہوتی تھی. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، ان سے یہ ایک ہی حدیث آئی ہے اور مسلم شریف میں. انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پیچھے نیت باندھ لی اور نماز پڑھی. تو ایک صاحب کو چھینک آ گئی. اذا تسرجل من المسلمین، ایک صاحب کو چھینک آ گئی. تو کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا. یہ جواب دے دیا. اچھا، اس وقت جو ہے وہ لوگ اس سے اب دور کیے جا رہے تھے، کلام سے، ایسی چیزوں سے. یہ وہ موقع آ چکا تھا کہ اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے نماز میں. یہ آئے تھے نئے نئے، تو انہوں نے آگے جواب دے دیا یرحمک اللہ. چھینک کا جواب دیتے ہیں نا یرحمک اللہ. تو کہتے ہیں وَرَمَانِ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، قوم نے مجھے گھور کے دیکھا. جو میرے ساتھ تھے نا لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسے کر کے تھوڑا کنکھیوں سے آنکھوں کے اطراف سے گھور کے مجھے دیکھا. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ما شانکم تنظرون الی، تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے. اب یہ ایک بات پہ دوسری بات ہو گئی کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا تم، میں نے کیا کر دیا؟ تو کہنے لگے اب ان کی کیفیت یہ تھی لوگوں کی، اب لوگ تو بات نہیں کر رہے تھے، انہیں معلوم تھا بات نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کی کیفیت یہ تھی، صحابہ کرام انہوں نے فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ أَفْخَاذَهُمْ، تو انہوں نے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا، زور زور سے. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں. مجھے غصہ آیا کہ مجھ سے کیا قصور کیا ہو گیا جو اتنے غصے سے دیکھا گیا اور پھر ہاتھ مار مار کے مجھے. میں نے کہا چلیں یہ مجھے خاموش کراتے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا. یہ سب پیچھے ہو گیا یہ معاملہ. کہتے ہیں فسکت، تو میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی، فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرا دی، اب حضور میری طرف متوجہ ہوئے تو حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں فبے ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ اس ہستی پہ قربان ہو جائیں۔ مجھے تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اور قوم نے پوری نے اپنا احتجاج بھی کیا ہے بھرپور، اور مجھے خاموش کیا ہے، اور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، سب لوگ مجھ سے ناراض۔ لیکن کہتے ہیں فبے ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ اس ہستی پہ قربان، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے حضور جیسا معلم کسی کو دیکھا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں آپ کے جیسا معلم نہیں دیکھا۔ احسن تعلیم منہ، کہ حضور سے اچھی کوئی تعلیم دینے والا، حضور سے اچھے کوئی بات بتانے والا، حضور سے اچھے کوئی اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، حضور نے نہ تو مجھے ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مجھے مارا، مجھے کچھ نہیں کہا۔ نئے نئے لوگ تھے نا، یہ اسلام میں آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بڑے پیارے اخلاق سے، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے، یہ ابتدائی دور کی بات ہے نا، اس زمانے کی بات، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت کریمانہ تھا نا، حضور کی طبیعت مزاج عالی میں نرمی اور رحمت کا عنصر غالب تھا۔ تو غضب بھی فرمایا، غضب کا اظہار بھی فرمایا، لیکن وہ غضب بھی رحمت کے لیے ہوتا تھا، حضور نے غضب بھی فرمایا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ نہ چلے جائیں، پھر کسی کو غضب کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو دین کے مقابل سمجھنا لگیں، کیونکہ غضب بھی ہے، غصے کا بھی ہے، اسلام میں جواز ہے، مگر بد اخلاقی کا جواز نہیں ہے، بد اخلاقی کا جواز نہیں۔ غصہ اللہ کے لیے موقع پر، اس کی ضرورت کے مقام پر، وہ الگ چیز ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ آپ نے ڈانٹا، نہ مارا، نہ مجھے جھڑکا، مجھے قریب کیا اور ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من کلام الناس شيء، فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا، اس میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز مناسب نہیں ہے، یہ نماز اس میں لوگوں کا کلام شامل کرنا صحیح نہیں ہے۔ لوگوں یہ کلام ہو گیا نا، چھینک کا جواب دیا آپ نے، کلام ہو گیا نا، یہ جواب جو بھی دیں آپ، سلام کا جواب دیں یا چھینک کا جواب دیں، کلام ہو۔ تو یہ کلام جو ہے، فرمایا یہ نماز، اس کے اندر کلام، لوگوں سے بات مناسب نہیں۔ انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، یہ نماز کا اسٹرکچر بتا دیا اس پرسپیکٹو میں، کہ کلام کی بات تھی نا، انہوں نے گفتگو کی تھی، تو ایک چیز بتا دی کہ نماز از قبیل کلام جن چیزوں پہ مشتمل ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر، تسبیح ہے، تکبیر ہے، اور قرأت قرآن۔ یہ ہے وہ نماز کا وہ حصہ جو انسان اپنے منہ سے ادا کرے گا۔ یہ منہ آپ کا پابند ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو کچھ نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن پہ مشتمل ہے۔ التحیات بھی یہی ہے، تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، ثنا وغیرہ، یہ سب چیزیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع سجود کرتے۔ تو یہ نماز جو ہے، یہ اب اسٹرکچر اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی حدود، اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، جیسے آپ کو نکلنا نہیں، اس کا بارڈر کیا ہے۔ یہ میں بتا رہا تھا نا کہ نماز کو ایک اسٹرکچر کی طرف لایا گیا ہے، اس کو اس کی اصل روح کے مطابق ڈھالا گیا، آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو لوگوں کو روکا گیا، اب تم کلام نہیں کرو گے، اب بات نہیں کرو گے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خود سلام کا جواب دیتے تھے، حضور خود سلام کا جواب دیتے تھے۔ ابتدائی زمانے میں جب لوگ سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو حضور خود بآواز فرماتے تھے وعلیکم السلام۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے نا
وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، کننا نسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرد علینا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم حضور کو سلام کرتے تھے، حضور ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نجاشی کے پاس سے آئے، یہ حوالہ دیا سفر کا کہ ہم وہاں سے واپس آئے تھے، اس موقع کی یہ بات ہے۔ تو ہم جب مسجد میں پہنچے، حضور نماز ادا فرما رہے تھے، ہم نے حسب معمول سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب وہ مقام آ گیا کہ جہاں پہ نماز ایک اور مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ اب وہ مزید اللہ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اب یہ چیز نہیں ہے، پہلے تھی اب نہیں۔ حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم پہلے آپ کو سلام کرتے تھے اور آپ جواب دیتے تھے، مگر اب آپ نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر ایک نماز کی روح بیان فرمائی، فرمایا ابن مسعود ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں اب سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، سلام جواب سب بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے، اور آگے آ جائیں، لوگوں کو لایا گیا اور آگے نماز میں مشغول ہو، جو اس سے پہلے تک سلام وغیرہ تھا اب نہیں، نہ کوئی آ کے سلام کرے گا اور نہ نماز کی حالت میں کوئی جواب دے گا، نہ نمازی سلام کر سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، نہ نمازی کو سلام کرنا چاہیے، یہ سب ہم جانتے ہیں، ہمارے سامنے اسی طرح نماز اسی طرح پڑھی جاتی ہے، ہمارے اندر یہی ماحول ہے، لیکن بہت سی غلطیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں دوسری قسم کی۔ خیر، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ پھر مزید یہ کہ پھر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب یہ بتائیے کہ نماز میں یہ جو دائیں بائیں التفات ہوتا ہے، اب دیکھیے وہ رابطہ تھا نا وہ بھی ختم کرا دیا لوگوں سے سلام جواب کا، اب التفات کی بات کیجئے۔ التفات جو ہوتا ہے آدمی نماز میں ایسے ایسے، یہ دائیں بائیں آگے، دوسرے پہ توجہ کرنا، دوسرے کو دیکھنا، یہ التفات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اس کے بارے میں بتائیے، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا التفات کے بارے میں جو نماز میں آدمی کرتا ہے، دائیں بائیں ادھر ادھر۔ التفات کا کم سے کم درجہ یہ ہے جو میں نے بتایا، دائیں بائیں متوجہ ہونا، آنکھوں سے متوجہ ہونا، پھر اس کے اوپر ایک درجہ یہ ہے چہرہ موڑ کے دیکھنا، چہرہ ایسے موڑنا، ایسے ایسے دائیں بائیں چہرہ موڑ کے دیکھنا۔ تو وہ جو آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا وہ خلاف ادب ہے، خلاف ادب ہے، بہتر نہیں، مناسب نہیں۔ اور اگر خشوع و خضوع میں خلل نہ ہو، اگر کوئی اتنا پکا ایسی کامل نماز پڑھنے والا خشوع و خضوع میں خلل نہیں اور اس کی آنکھ ادھر ادھر چلی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ خشوع و خضوع اس کا اچھا ہے، صحیح ہے، نماز میں پوری توجہ اور پھر آنکھیں ادھر ادھر چلیں تو، لیکن بہرحال پھر بھی بہتر نہیں، بہتر ادب یہی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا اجعل بصرک حیث تسجد، نماز میں اپنی نگاہ کو سجدے کی جگہ پہ رکھو، یہ ایک ادب بتایا نا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھے کہ نماز میں نگاہ، یہاں نگاہ بھی کنٹرول میں رہے۔ اچھا، اب اگر خشوع و خضوع میں خلل نہیں آتا اور وہ قائم ہے تو پھر ایسے آدمی کے لیے عام لوگوں کا حکم نہیں ہے، اور خشوع و خضوع میں خلل آتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، آج کل کے دور میں تقریباً 100% ہوتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو اپنی آنکھیں ادھر ادھر نہیں چلانی چاہیے، مگر پھر بھی اس کا حکم یہ ہے کہ یہ خلاف اولا ہے، خلاف اولا ہے، بہتر نہیں۔ اگر کراہت بھی ہے تو معمولی کراہت ہے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا درجہ کیا تھا التفات کا؟ گردن موڑ کے دیکھ، یہ اس سے زیادہ برا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، لیکن نماز نہیں جائے گی، یہ کراہیت ہے، اس میں سر کراہیت ہے، یہ اس سے زیادہ سخت مکروہ ہے، مگر نماز نہیں جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ التفات کا، تیسرا درجہ کہ آدمی کا سینہ پھر جائے،
انسان کا رخ ہی مڑ جائے، قبلے سے رخ مڑ جائے، دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے، تو اگر انسان قبلے سے مڑ جائے گا اور منحرف ہو جائے گا تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ وہ التفات ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کی جو التفات ہیں ان کا حکم ہلکا ہے، مگر التفات یہ سب ہے، اور ان تمام التفاتوں سے بچنا انسان کے لیے نماز کے خشوع و خضوع کا ذریعہ ہے، نماز کے کمال کا ذریعہ ہے۔ اب سنیے، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ التفات کے بارے میں بتائیے یہ کیا ہے، فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ ایک اختلاس ہے۔ فرمایا التفات ایک اختلاس، اختلاس کہتے ہیں اچکنے کو، یہ اچکنا ہے کہ چیز سے کوئی کچھ اٹھا لینا، جلدی سے اچک لینا، یہ اچکنا ہے۔ اور یہ کون اچکتا ہے؟ فرمایا شیطان اچکتا ہے۔ یختلسہ الشیطان من الصلاۃ، نماز سے شیطان جو ہے وہ اچکتا ہے جب آدمی التفات کرتا ہے کچھ۔ تو جب آپ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے اور اس میں خشوع و خضوع میں خلل آئے گا تو شیطان نے اتنا حصہ اچک لیا۔ جب آپ اپنا چہرہ موڑ کے دیکھیں گے تو شیطان نے گویا اور زیادہ اچک لیا، اور جب آپ نے اپنا سینہ ہی پھیل لیا تو پھر تو وہ نماز ہی چلی گئی۔ تو یہ اختلاس ہے۔ تو اب یہاں تک کیفیت پہنچ گئی نماز کی کہ نماز کو ان چیزوں سے ہی بچاؤ ہے۔ لوگوں سے تعلق ختم ہوا، پہلے سلام دعا ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر توجہ بھی ختم ہو گئی، توجہ بھی نہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم توجہ کیے بغیر کسی کی طرف اب ہم اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کچھ اور ہے جس میں مزید نماز میں ارتقا چاہیے اور مزید ڈیولپمنٹ چاہیے اور مزید اس کے کچھ آداب ہے۔ ایک ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، میں چند ایک باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کر۔ اس کے بعد فرمایا اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آ جائے۔ اب یہ دیکھیے، نماز میں جمائی، اب یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کیس ہے، اب اپنا کیس ہے، ہم اپنے جمائی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جمائی آ جائے تو دیکھیے ذرا، بعض لوگ کہتے ہیں جی بس نماز تو اللہ کے لیے ہے، پڑھ لی بس، جیسے ہی پڑھ لی وہ قبول کر دینا۔ نماز کے آداب دیکھیں ذرا، قرآن حدیث کھول کے دیکھیں، اللہ کے لیے ہے۔ کسی دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے، کہیں کسی معزز شخصیت کے سامنے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں پیش ہوتے، نہ اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اس کے آداب کا پروٹوکول کا خیال کرتے ہیں نا پورا۔ تو یہ تو اللہ کا دربار ہے، یا اتنی جرت ایسی بے باکی، کیا نمازیں قبول ہوں گی؟ پڑھ لیجیے، ہماری جو سمجھ میں آیا پڑھ لیا بس، سب ٹھیک ہے۔ یہ تو مولوی لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، دین کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نماز میں اب اس حالت میں بھی کہ آپ کا میٹر ہے، اب یہاں آپ کا میٹر شروع ہو گیا، اب جمائی آ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے، کھجلی مچ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کا میٹر، نیند آ رہی ہے، اب اس میں بھی آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَاعَ، اس کو چاہیے کہ جتنی کوشش کر سکتا ہے کر کے اس کو روک لے، روکو اس کو، جمائی کو روکیں، اس لیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک اثر ہے۔ جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیطان آپ کی نماز میں اب باراستہ جمائی داخل ہو رہا ہے۔ پہلے براستہ التفات آ رہا تھا، وہ بند کر دیا، اب براستہ جمائی، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جمائی جس کو آتی ہے نا اس پہ سستی چھاتی ہے۔ شیطان کے اثرات میں سے سستی ہے، کاہلی ہے، منفی سوچ ہے، گراوٹ ہے، یہ ہے، تنگی ہے، نفوست محسوس ہونا، پریشانی محسوس ہونا، انتشار محسوس ہونا، یہ سب شیطانی اثرات میں سے۔ اور روحانی اور نورانی اثرات میں سے اور ملکوتی اثرات میں کیا ہوتا ہے؟ نشاط، پھرتی، ہوشیاری، سکون، اطمینان، انٹیگریشن، انسان کے اندر یکسوئی، یہ ہے، یہ رحمانی اثرات۔ اچھا،
اگر موازنہ کریں جمائی کا اور چھینک کا تو دونوں میں یہی فرق ہے. ایک کے اثرات ہیں سستی اور کائلی، عجیب حالت، اور دوسرے کا اثر میں جب نشاط ہے، پھرتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے. جب آتی ہے چھینک آتی ہے، جس کو اتاس کہتے ہیں عربی میں، اتاس، جب چھینک آتی ہے تو انسان فریش ہو جاتا. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یحب الاتاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے. اور اسی لیے جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. یہ الحمدللہ، یہ چھینک جو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک اچھی چیز. بس وہی کہ وہ بیماری نہ ہو، کوئی نزلہ زکام کی وجہ سے بار بار نہ آ رہی ہو تو وہ ایک الگ چیز، اس کا تو علاج کرانا چاہیے. لیکن یہ عام حالات میں چھینک آتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو بہت آسان فیل ہوتا ہے، ہلکا، لائٹ. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس کا اثر ہے. اور جمائی میں آپ کو بھاری پن محسوس، بوجھ اور سستی، کائلی. اس لیے فرمایا جب جمائی آئے تو اس کو تو روکو، نماز میں اس کو روکو، حتی الامکان روکو، مستطاع. اچھا روکنے کے لیے آپ پھر اس طرح نہ روکیں نا کہ پھر وہی نماز کے منافی کوئی کام ہو جائے کہ نماز کا ادب پھر اس روکنے میں نہ چھوٹ جائے. نماز میں ہے کرینے سے روکیں، طریقے سے روکیں. کسی کے سامنے ہوتے ہیں، بندوں کے سامنے، تو وہاں بھی کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھ کر کے پھر کنٹرول کرتے ہیں. یہاں بھی تو اس کو دانتوں کو دبائیں، ہونٹ دبا لیں، اس طرح کر لیں کچھ، یا اگر ہاتھ ہی رکھنا پڑے تو ایک ہاتھ رکھ لیں، آواز نہ نکالیں. آواز نہ فرمایا بلا یقل ہا، جمائی لینے والا ہا نہ کرے، ہا نہ کرے. یہ جو ہا نکلتا ہے نا آواز، یہ نہیں. اور نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فرمایا یہ شیطان ہے جو اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، شیطان کی ہنسی ہے. اور منہ کم سے کم کھولیں. فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ، جمائی میں جب منہ کھلتا ہے نا پورا اور آدمی بند نہیں کرتا تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا. تو اس لیے نماز میں جب آپ ہیں تو بندوں سے آپ الگ ہو گئے، آپ بندوں سے الگ ہو گئے، آپ شیطان سے بھی الگ ہو جائیں. آپ انسانوں سے الگ ہو گئے، شیطان سے بھی الگ ہو، آپ ہر غفلت سے جدا ہوں. قوموا للہ قانتین، نماز میں سکون میں آ جاؤ، بالکل یکسو، ہر ایک سے الگ، ہر منفی تعلق ختم. منفی کیا، مثبت بھی ختم، سلام دعا کا تعلق بھی ختم، شیطانی تعلق بھی سارے ختم، انسانی تعلق بھی سارے ختم، زمینی رابطے سارے ختم. سکون سے اب حرکت نہیں کرنے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. یہ نماز میں بتا رہا ہوں نا، اسٹرکچرلی یہ آگے ڈیولپ ہو رہی ہے. جیسے شریعت کے تمام احکام میں تدریج ہے، نماز میں بھی آہستہ 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 احکام. ہمیں وہ نماز ملی ہے کتابوں میں، علماء نے، فقہا نے وہ نماز دی ہے جو فائنل آخری مرحلے میں پہنچا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کر دی. وہ نماز ہم پڑھتے ہیں، وہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے. اب اس کے بعد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، سکون سے نماز پڑھو. اب وہ بے چینیاں، وہ حرکت، بار بار ہلنا جلنا، یہ سب ختم. جمائی میں بھی بتا دیا ہم نے کہ اس کو بھی روکنا ہے. اس کے علاوہ بھی کھجلی، بار بار کھجانا، بار بار کھجانا نہیں. فقہا نے اس کی حد بیان کی ہے کہ کہاں جا کے نماز ٹوٹ جائے گی بار بار کھجانے سے. ایک ہی رکن میں اگر آپ نے 2 دفعہ سے زیادہ کھجا لیا، 2 دفعہ سے ایسے ہاتھ ہٹا کے 3 دفعہ کھجا لیا، نماز باطل ہو جائے گی. آپ اس کا خیال رکھیں. تو اسی طرح نماز میں دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لینا، یہ سکون کے منافی ہے. آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھائی، آپ اپنی ٹوپی اور پگڑی باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. بعض لوگ بڑے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے پورا میک اپ کرتے ہیں، کپڑے وپڑے درست کرتے ہیں، وہ کاٹن واٹن پہن کے آتے ہیں تو وہ استری سب ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اپنی، کوئی سلوٹ نہ بڑھ، سارا تو اسی میں لگ گیا دھیان. اور میں نے پیچھے حدیث بیان کی، ان فی الصلاۃ لشغلہ، سرکار نے فرمایا کہ نماز کے اندر مشغولیت ہے. تو وہ تو آپ کسی اور میں مشغول ہو گئے، تو وہ مشغولیت کہاں ہوئی جو اللہ رسول کو مطلوب ہے.
یہ مشغول ہے، اللہ کے ساتھ مشغول ہیں آپ، عالم بالا میں مشغول ہیں اب آپ کا دھیان ادھر ہے. اب یہ ادھر کپڑے ٹھیک کرنا. وہ ایک صاحب تھے، وہ پھونک مارتے تھے نماز کے اندر، پھونک مارتے تھے. جی ہاں، تو وہ پھونک اس لیے مارتے تھے، نہیں اس کی وجہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی بات ہے. وہ پھونک اس لیے مارتے تھے، مٹی ہوتی، کچے مٹی ہوتی، تو وہ کنکر آ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے. وہ نمازیں پڑھی ہیں لوگوں نے، دیکھے نا، آپ کے سال میں نمازیں پڑھی، کنکر مٹی پڑی ہوتی تھی، فرش نہیں ہوتے تھے ایسے پکے، تو اس پہ وہ سجدہ کرتے تھے، تو پھونک مارتے تھے اور اس کو مٹی کو صاف کرتے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمانا نہیں. ان کنت فاعلہ فمرۃ واحدہ، اگر تمہیں کرنا ہی ہے نا تو ایک دفعہ کر لو، بس ایک دفعہ کر لو، بار بار نہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ زیادہ بار بار نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کام. اسی لیے علماء و فقہاء نے لکھا کہ ٹوپی آپ کی بار بار گر رہی ہے، اتنی ڈھیلی آپ پہن کے آئے ہیں کہ وہ بار بار گر رہی، تو بار بار نہ اٹھائیں، اب چھوڑ ہی دیں اسے. بغیر ٹوپی کی نماز جو ہو جائے گی وہ اس سے بہتر ہے کہ جو بار بار آپ اٹھا کے اپنے نماز کا سکون برباد کر رہے ہیں. تو اس لیے بار بار نہ. تو دیکھیے فرمایا اگر کرنا ہی ہے نا، ان کنت فاعلہ فمرۃ واحدہ، اگر تمہیں کرنا ہی ہے مٹی وٹی صاف کرنی، ایک دفعہ کر لو، ایک دفعہ. تو نماز میں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. نماز میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو ہم نے نہیں دی، جو ہم نے نہیں کی، اور جو ہم نے چھوڑ دی ہے. اب جو کیا پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل پہلے کیا کسی وجہ سے، اس کی حکمتیں ہیں، خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور دین تدریجاً نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. تو جو ہم نے چھوڑ دیا اسے بھی چھوڑو. یہ اسکنوا فی الصلاۃ کا جو آرڈر ہے نا، یہ بہت جامع ہے، اس میں سب کچھ آ گیا. نماز میں سکون اختیار کرو، اس میں پڑھنا بھی، سکون سے پڑھنا بھی آ گیا. نماز میں سکون سے پڑھیں. یہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، اب وہ جو پڑھنے کا انداز ہے، معنی بگڑ رہا ہے. تلاوت کر رہے ہیں، معنی بگڑ رہا ہے. نہیں، ہر چیز سکون سے کریں، آرام آرام سے اور خشوع خضوع سے. اور یہ بات کب فرمائی تھی معلوم ہے؟ یہ مسلم شریف میں فرمایا، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمسن. فرمایا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، میں تمہیں دیکھتا ہوں. یہ کیا بات ہے کہ تم ایسے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے کہ گھوڑوں کی دبیں ہوتی ہے نا، ایسے گھوڑوں کی دبوں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو. یعنی رفع دین کر رہے تھے لوگ رفع دین کر رہے تھے. وہ جو بار بار رفع دین ہوتا ہے نا، وہ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یہ میں تمہیں گھوڑوں کی دموں کی طرح ایسے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں نہیں. اب اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اسکنوا فی الصلاۃ کے جو الفاظ ہیں نا، یہ عام ہیں. اگرچہ یہ موقع ایک خاص موقع تھا جہاں پر یہ بات ہوئی اور لوگ رفع دین کر رہے، مگر یہ الفاظ عام ہیں. اور علماء فقہاء کا اس بات پہ اتفاق ہے، قرآن و حدیث کے جب الفاظ عام ہوں گے نا تو ان کا اطلاق بھی عام ہوگا، ان کا امپلیکیشن بھی عام ہوگا، تمام حالات میں ہوگا. تو اس کا اطلاق عام، مطلق فرمایا نا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو. تو اس کا مطلب یہ رفع دین بھی نماز میں نہیں ہے، رفع دین بھی نماز میں نہیں ہے. اور اس حدیث کے مطابق رفع دین جو ہوتا ہے یہ نماز کے سکون کے منافی ہے. اسی لیے اس امت کی اکثریت رفع دین نہیں کرتی، اسی لیے اکثر صحابہ کرام رفع دین نہیں کرتے تھے، اسی لیے اکثر تابعین رفع دین نہیں کرتے. یہ بات صحابہ کرام کے اندر عام تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو، اس روایت کو علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدائع میں نقل فرما. علامہ کاسانی بہت بڑے عالم ہیں. وہ فرماتے ہیں ان العشرۃ الذین شہد لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجنت. یہ حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ 10 صحابہ جن کے بارے میں رسول پاک نے جنت کی شہادت دی ہے،
یعنی عشرہ مبشرہ. لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ الا لافتتاح الصلاۃ. وہ نماز میں اپنے ہاتھوں کو سوائے نماز کے آغاز کے کسی اور موقع پہ نہیں اٹھاتے تھے. یہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، یہ ان کے بارے میں. ان میں چاروں خلفاء بھی آ گئے، چاروں خلفاء تو رفع یدین نہیں کرتے تھے. وہ 10 صحابہ ہی عشرہ مبشرہ ہیں، چاروں خلفاء بھی آ. اور اسی لیے یہ جو رفع یدین ہے نہ حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہوا، نہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، نہ حضرت عثمان غنی سے، نہ حضرت علی شیر خدا سے، بلکہ اس کے برخلاف واضح طور پر روایتیں آئیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رفع یدین نہیں کرتے تھے واضح طور پہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے زبردست فقیہ، افقہ الناس اس زمانے میں، افقہ صحابہ تھے. وہ صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے. وہ مخصوص لوگوں کو چھوڑ کے سب سے بڑے فقیہ وہی تھے. اور وہ حضور کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ سے آئے تھے، وہاں سے اسلام ابتدائی مسلمان ہیں. اور پھر ایک پختہ عمر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں رہے اور آگے صف میں، اگلی صف میں بیٹھتے تھے. وہ اگلی صف میں بیٹھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہوتا، حضور کی نماز کے تمام طریقے ملاحظہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، تم میں سے جو عقلمند لوگ ہیں وہ میرے قریب رہا کریں نماز میں. عقلمند دانا لوگ میرے قریب، تاکہ وہ مجھ سے نماز سیکھیں، تاکہ وہ مجھ سے نماز سیکھیں. دین سکھانے کا یہی طریقہ، ہدایت دینے کا یہی طریقہ ہے. اور بلکہ دنیا میں بھی آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہو تو عقل مندوں کو ہی جمع کرو گے نا. آج وہ ماحول، وہ معاشرہ اسی لیے پیچھے رہ جاتا ہے جہاں عقل مند لوگ پیچھے رہ جائیں، علماء پیچھے رہ جائیں، پڑھے لکھے لوگ پیچھے رہ جائیں، اور جہلا آگے بڑھ جائیں. جہلا آگے ہوں جہاں بھی دنیا کے اندر معاشرے میں، تو وہاں پر یاد رکھیے گا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کے ساتھ سمجھدار لوگ کم ہیں تو آپ اسی حساب سے ترقی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو، جنہوں کو اللہ نے یہ عقل دی، عقل زیادہ دی، جن کو فہم زیادہ دیا، جو بڑے باصلاحیت تھے دوسروں کے مقابلے، ان کو رسول پاک نے بہت اہمیت دی، زیادہ اہمیت دی نماز میں بھی اور دیگر معاملات. بہرحال تو اب آپ فرماتے ہیں چونکہ آپ سکھا رہے ہیں نا، اللہ کے نبی تو سکھانے آئے نا اور دینے آئے ہیں، تو آپ کا دیکھا جانا بہت ضروری ہے. تو فرمایا میرے قریب یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اب وہیں ہیں، بالکل قریب، پیچھے ہیں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تو تمہید تھی نا ساری. ان کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کہا، لوگوں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ اللہ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث ترمذی میں ہے. میں تمہیں رسول پاک کی نماز پڑھ کے بتاؤں؟ لوگوں نے کہا بتائیے. اور نماز پڑھی، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، انہوں نے ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے، ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. تو یہ ہے حضرت ابن مسعود. اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس پر کثیر اہل علم صحابہ سے اور تابعین سے وہ عمل کرتے ہیں، وہ اس کے پابند ہوئے ہیں. اور صحابہ بھی ہوتا غیر واحد من اہل العلم، غیر واحد من اہل العلم من الصحابہ والتابعین، کئی لوگ، متعدد لوگ. اور فرماتے ہیں اور یہی مذہب ہے سفیان کا اور یہی مذہب ہے اہل کوفہ کا. تو یہ نماز کے اندر وہ حالت کہ جہاں سکون بالآخر لایا گیا. اس سے پہلے رفع یدین کیا گیا، اس سے پہلے رفع یدین کیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے کلام کیا گیا نماز میں، جیسے کہ سلام ہوتا تھا، جیسے کہ سلام کا جواب دیا جاتا تھا، جیسا کہ یہ چیزیں میں نے اس لیے ساری بتا دی. اسی طرح اس سے پہلے رفع یدین ہوتا تھا. تو اس وقت نماز ڈیولپمنٹل پروسیس سے گزر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب فائنل اس کا آخری شیپ اور اس کی آخری جو کمال کی صورت تھی، جو سب سے زیادہ اکمل حالت تھی اور جو سب سے زیادہ مطلوب صورت تھی، وہ جب اس کو جب تیار ہو گئی وہ، اور جب اس مرحلے تک لوگ پہنچ گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز میں کلام بھی منسوخ فرما دیا
سلام بھی منسوخ فرما دیا، سلام کا جواب بھی منسوخ فرما دیا، اور رفع یدین کرنے کو بھی منسوخ کر دیا، رفع یدین بھی منسوخ ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے رفع یدین کیا، جن صحابہ نے یا جن تابعین نے، ہم یہی کہیں گے کہ ان کو یہ بات ان کو معلوم نہیں ہو سکی کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد رفع یدین نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یہی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس لیے رفع یدین کرنے والے کر رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں، اور اگر وہ کسی کے پیچھے نہیں چل رہے تو ان کو چاہیے کسی نہ کسی کے پیچھے چلیں، کیونکہ یہ امت پیچھے چل چل کے ہی آگے بڑھی ہے۔ تو اور جو چلنے والے اپنے اپنے اس میں مسلکوں میں، مکتب فکر میں، تو وہ ہمارے نزدیک وہ ایک منسوخ عمل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے، ہم اسے منسوخ کہتے ہیں، یہ ہماری دلیل ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کی حدیث لائے۔ میں اب آخری کلمات کہوں گا، اگر ایک آدھ منٹ اوپر ہو جائے تو غور سے سنی تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کی حدیث لاتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو کم عمر تھے اور جو پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور میں نے جو ابھی مثال اور حوالہ دیا حضرت ابن مسعود کا، وہ سب سے آگے ہوتے تھے، یہ فرق بھی ذہن میں رہے۔ وہ ابن عمر روایت لا رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا تھا، ٹھیک ہے، مگر پھر ان کے شاگرد حضرت مجاہد جو ہیں وہ بڑی مستند طریقے سے ان سے ہمیں یہ مل رہا ہے، ان کے شاگرد ابن عمر کے شاگرد وہ کہتے ہیں ہم اپنے استاد کو دیکھتے تھے وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے باب، حضرت ابن عمر کے اپنے شاگرد بتا رہے ہیں حضرت مجاہد کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے، تو ادھر وہ روایت کر چکے کہ حضور نے رفع یدین کیا۔ اور یہ اصول ہے، جب صحابی ایک چیز روایت کرے اور پھر اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو اسی طریقے سے وائل بن حجر روایت کرتے ہیں، وائل بن حجر رفع یدین کی روایت لاتے ہیں، ٹھیک ہے، وائل بن حجر یہ بھی ایک صحابی، مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آتے تھے، کبھی کبھی دور سے آتے تھے، یمن سے آتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے، اور جو کبھی کبھی آ رہا ہے اس کی روایت زیادہ معتبر ہے یا جو ہمیشہ پیچھے کھڑا ہے اس کی روایت زیادہ معتبر؟ تو اس لیے جب وہ آئے تو رفع یدین ہو رہا تھا، وہی چیز لے گئے اور بیان کر دی بلاد اسلامیہ میں، وہاں وہ چیز رائج ہو گئی، اس طرح وہاں کے لوگ اس پہ چلتے آئے۔ مگر پورا جب علم جمع کرو گے، پوری حقیقت جمع کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وائل بن حجر نے جو بات کی ہے وہ صرف ان کا اپنا مشاہدہ تھا، جو دیکھا وہ بتا دیا، اور پورا علم یہ کہتا ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا تھا، ہمیشہ نہیں کیا گیا، آخری وقت تک نہیں کیا گیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نخعی جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، بہت جنہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا، ان سے سیکھا اور پڑھا ہے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے المغیرہ کہتے ہیں، میں نے جب حضرت سے کہا کہ میں نے وہ حدیث بیان کی جسے وائل بن حجر نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، تو میں نے جب حضرت ابراہیم نخعی سے یہ حدیث بیان کی تو وہ غضب میں آ گئے، کہنے لگے وائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے، رآہ مرۃ واحدہ یفعل ذلک، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھا ہے، اور ہم عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 50 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو یہ کتنی عقل مندی کی بات ہے اور کتنی لاجیکل بات ہے کہ ایک شخص نے ایک دفعہ دیکھا یا چند دفعہ دیکھا اور اس نے ایک بات بیان کی، اور دوسرے نے 85 دفعہ دیکھا، سینکڑوں دفعہ دیکھا، اس نے ایک بات بیان کی، تو کس کی بات زیادہ وزنی ہے، کس کی بات زیادہ معتبر ہے؟ تو ابن مسعود جب کہتے ہیں نا کہ رفع یدین نہیں کیا تو اس لیے انہی کی بات زیادہ معتبر ہے، اور آخری عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ رفع یدین نہیں کیا۔ اور ہم کہتے ہیں کوئی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو، مرفوع روایت، ایک روایت پورے ذخیرہ حدیث میں، پورے ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب میں اٹھا کے لے آئے، ایک روایت کوئی مرفوع صحیح ایسی دکھائی جائے کہ جس میں یہ کہا ہو کسی نے کہ رسول پاک نے آخری وقت تک رفع یدین کیا ہے، یہ کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اس کے برخلاف جو ہمارے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے۔ تو خلاصہ یہ کہ نماز میں سکون لاؤ، سکون لاؤ، سکون،
اور ہمیں دیکھیے رفع دین کی صورت میں عدم سکون ملتا ہے، آدمی بار بار اس طرح کرتا ہے، بار بار، یہ سکون کے منافی ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے سکون لاؤ، تو لہذا سکون سے نماز وہی نظر آ رہی ہے جو ہاتھ ناک کے نیچے باندھ کے سر جھکا کے پڑھی جا رہی ہے، جو خاموشی سے امام کے پیچھے ادا ہو رہی ہے، اسی میں سکون نظر آ رہا ہے۔ اب آخری بات پیش کرتا ہوں، اپنی نہیں کر رہا، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کتابیں ہیں، یہ سب علماء ہیں، یہ سب امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج کل کے بھی کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، ہمارے تمہارے کوئی مولانا صاحب نہیں، امام ربانی ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے، 400 سال ہو گئے کم بیش انہیں گزرے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ تو تصوف اور روحانیت اور نماز کے جو آداب و اخلاق اس تناظر میں بات کرتے ہیں نا صوفیاء کرام، تو چنانچہ وہ اس تناظر میں جب نماز کو لے کر ہمیں بتاتے ہیں تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نے جو ساری نمازوں میں غور کیا تو جو احناف نماز پڑھتے ہیں نا اس طرح ہاتھ نیچے ناف کے باندھ کے بغیر رفع دین کیے بغیر زور زور سے آمین کہے، تو یہ نماز خشوع و خضوع اور ادب و احترام کے زیادہ قریب ہے، اس میں ادب زیادہ ہے، اس میں عاجزی زیادہ ہے، اس میں سکون زیادہ ہے۔ تو لہذا یہ تمام روایتیں، حدیثیں، دلائل، کتابیں آپ کی نماز کو فیور کر رہی ہیں اور آپ کی نماز کو سہارا دے رہی ہیں۔ یہ نماز سکون سے پڑھیے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑوں والی بات نہیں ہے، ہم لڑنے جھگڑنے والے لوگ بھی نہیں ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے، کوئی ہمیں غلط نہ سمجھے، ہمیں یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم قرآن و حدیث پہ نہیں چلتے، ہمارا سلسلہ یہاں سے لے کے وہ صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں کتابیں پیش کر دیں گے، ہزاروں کتابیں، بڑے بڑے اکابر علماء کو، مشائخ کو لا کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس لیے یہ بات کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط لوگ ہیں، یہ حنفی غلط لوگ ہیں، ان کی نماز غلط ہے، ان کا طریقہ غلط، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی جرأت ہے۔ ہم بھی باوجود اس اختلاف کے یہ نہیں کہتے، اتنی جرأت نہیں کرتے کہ رفع دین کرنا غلط ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ شوافی کے یہاں رفع دین ہوتا ہے، حنابلہ کے یہاں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رفع دین نہیں کر رہے ان کے دلائل مضبوط ہیں، جامع طریقے سے انہی کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اور اکثریت انہی کے طریقے پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جن لوگوں نے رفع دین کے عمل کو رکھا ہے ان کے دلائل کی پوزیشن واضح کرتے ہیں۔ بس ہم یہ نہیں کہتے الزام لگا کے غلط کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، نہیں نہیں، اس لیے کہ ہم ادب کریں گے، ہمیں ادب ہے ان بزرگوں کا بھی۔ تو لہذا جب کوئی یہ کہتا ہے نا یہ بدعت ہے، حرام ہے، نماز نہیں ہوتی، وہ بڑے بڑے بزرگوں پہ فتویٰ لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔